अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाज़रीन, बात करना चाह रहे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से। मुकदमे की भी बात करेंगे, लेकिन मुकदमे के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका जिक्र करना ज़रूरी है। सहाफ़ियों को कहा जा रहा है एजेंट हैं, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाती अनात की बुनियाद पर ये मुकदमा खड़ा कर रखे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। इस मुकदमे में कुछ नहीं है, जजेस की ट्रायल होनी चाहिए, इस मुकदमे में नहीं हो रही है। अहमद रजा कसूरी साहब आज हमारे मेहमान हैं, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का मुकदमा लड़ रहे हैं स्पेशल कोर्ट में। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या लड़ाई है सहाफियों से। ये सहाफियों से कह रहे हैं कि आप जर्द सहाफत करते हैं, लफाफा पकड़ते हैं, आप इंडिया के लिए काम करते हैं। हम आपको थोड़ा सा सुनवा दें अहमद रजा कसूरी साहब ने कहा क्या। आप कमांडो की, आप पाकिस्तान के कमांडो की तस्लील करते हैं। आप लगता है हिंदुस्तान के सहाफी लगते हैं, हिंदुस्तान के सहाफी लगते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जी, ये कहना था अहमद रजा कसूरी साहब का। कसूरी साहब, ये बता दीजिए ये हुआ क्या। हम आपको वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, नॉर्मली आपका कंपोजर बहुत काम कूल होता है, आप इस तरह गुस्से में नहीं होते, हुआ क्या। देखिए, पहले से मैं बता दूं कि मैं आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपके लोगों पर 1971 में जब स्ट्राइक डाउन हुआ जर्नलिज्म के ऊपर याया खान के ज़माने में, आई वॉज एम एन इलेक्टर, उस वक्त अभी असेंबली आई नहीं थी, तो टॉप के 3 सहाफ़ी सफदर मीर, अब्दुल्ला मलिक एंड हमीद अख्तर, जो कि एडिटर्स थे सारे उसी, उनको एनपीटी नेशनल प्रेस ट्रस्ट वालों ने उनको फारिग कर दिया। ठीक है। आई वेंट ऑन टू हंगर स्ट्राइक ऑन टू डेथ्स, और 6 दिन मैंने 20-25 हज़ार आदमी से घेरा डाला हुआ था प्रोग्रेसिव पेपर्स को। मैंने पेपर्स निकले नहीं दिए, अखबार ऑन द ग्राउंड के ये अखबारात गुलामी फैला रहे हैं और मैं इनको नहीं निकलने दूंगा। एंड पूरे लाहौर के अंदर एक स्टार हो गया। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक ऑन टू डेथ मैंने की। मेरे साथ अब्दुल हफीज कारदा, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अपना मुख्तार राना MNA फ्रॉम फैसलाबाद एंड लेबर लीडर ऑफ फैसलाबाद, हमद यासीन, ये सारे मेरे साथ ज्वाइन कर गए। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन होगी, आर्मी हैड टू टेक ओवर द सिटी ऑफ लाहौर। पूरे लाहौर में एक स्टार था। जी, आपकी वजह से आर्मी आ गई। जी, आपकी वजह से आर्मी आ गई। मेरी वजह से नहीं, कि हमने उसको बिल्टअप इतना किया प्रेस के लिए, ठीक है, प्रेस के हमायत में, एंड वी remain on the streets till we got all these 3 editors restored. ठीक है। तो मेरा ये तो उस वक्त जो ये मतलब ये जो बेचारा नौजवान जो जर्नलिस्ट है, शेर क्या नाम है, शमशेर, जो ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे। आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर प्रेस। और अभी 4-5 दिन पहले जब प्रेस को एंटर नहीं होने दिया गया इन दी प्रेमिसेस, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, who took up the matter before the court and outside? वैसे वहां पे तो उस स्पेशल कोर्ट में इतनी ज्यादा आपने पुलिस लगवा दी है और लोग भी, रेंजर्स भी हैं वहां पे तो जनरल साहब तो आते नहीं, तलाशियां सहाफियों की ले लेते हैं आप। तो मैंने 4 बिल्कुल आप सही समझा रहे हैं। तो मैंने उसको टेक अप किया। मैं कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई जाती कोई ग्रज नहीं है। वो आप बड़ा उस क्लिप में हमने देखा, वो बड़ा नाराज नजर आ रहे थे, गुस्सा चलक रहा था। हुआ क्या कि उसने, देखिए, सवाल करने का भी अंदाज होता है, सवाल करना आपका बिल्कुल हक है, प्रेरोगेटिव है, लेकिन एक कायदे कुलिये से उसमें तजलील का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सवाल क्या है, वो कमांडो भाग गया। भाई, पाकिस्तान के कमांडो तो बड़े बाअज़मत हैं। पाकिस्तान के कमांडोज का तो एक इंटरनेशनल एक इमेज है, उनकी ब्रेवरी का, उनकी ट्रेनिंग का, उनके डिसिप्लिन का। आप जब कह रहे हैं कमांडो, आई एम माई सेल्फ वेरी फॉन्ड ऑफ SSG, इसलिए जनरल मुशर्रफ की वजह से नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि मैं उनके साथ जाके 3 दिन तक एम्बेड रहा और मैंने वो किस तरह ऑपरेट करते हैं सारा देखा। अच्छा, वो एक बात अलग है ये, लेकिन आप हमें बताइए कि आपका ये गुस्सा जो है ना सिर्फ सहाफियों से अब नजर आ रहा है, बल्कि अदालत के अंदर भी गुस्सा नजर आ रहा है। आपने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अकरम शेख साहब, उनसे कहा कि आई विल फिक्स यू, एंड बिकॉज आई वाज देयर, मैं बैठा हुआ था वहां पे, तो आई एम अ विटनेस टू दैट। कसूरी साहब, ये क्या रहे हैं? बात ये है कि देखें, जैसा कंडक्ट होगा, जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा। अब अकरम शेख अगर टीवी पर आकर जनरल मुशर्रफ को गद्दार कहेगा और कहेगा मैं 10 दिन में मुकदमा वाइंड अप फिनिश कर दूंगा, जो कि अभी 1 महीना हो गया, अभी तो मुकदमा स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो चीज़ यह है कि
پھر ایسے آدمی کو جب تک اسی کی سٹائل میں اس کے ڈیمینئر میں جواب نہیں دیا جائے گا, ہی ول ناٹ بی کاؤنٹر. اس کو لایا کیوں گیا ہے؟ اس کو اپنی طرف سے نواز شریف صاحب نے سمجھا کہ یہ بڑا کوئی بلی ہے, سب کو بلی کر لے گا, تو دیئرفور اس کو تھوڑا سا کنٹین کیا گیا. وہاں تو آرگومنٹس کرنے ہوتے ہیں, بلی تو نہیں کرنا ہوتا. نہیں, بٹ لیکن اس کا سٹائل جو ہے, ہی از نون فار دیٹ, اینڈ اس کو تھوڑا سا ایک سلائٹلی اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ ہو گیا. اب دیکھیں بالکل وہ پیسفل ہے, اور جب وہ نہیں آتا عدالت کے اندر بالکل پرامن ہوتا ہے. ججز بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوتا دیر از ایبسولوٹلی پیسفل انوائرمنٹ. جیسے وہ آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ پنگا لے لیتا ہے, اسی پہ دین سچویشن ڈیولپ کر جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جہاں تک صحافیوں کا تعلق, میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے. اور یہ جو کہہ دیا, دیکھنا آپ بھی تو وکیلوں کو کہتے ہیں وکلا گردی, اسی تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. عدالت میں کسی کو کبھی آرگومنٹ کرنے پر کبھی نہیں کہا گیا کہ وکلا گردی. نہیں, مطلب کہ جو مطلب وکلا نے جو پولیس کے ساتھ کیا آپ نے کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب آپ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے وکیل ایسے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ نے چند ایک لوگوں کو کہا کہ اس کا کنڈکٹ دیکھ کے کہہ دیا وکلا گردی. اسی طرح ہی اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی ایک کو کہا ہے تو اسے ساری کمیونٹی کو کہہ دیا. دیکھیں ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ, ہمارے یہاں بہت اچھے بھی ہیں اور بڑے کمزور پرسنالٹی کے لوگ بھی ہیں, برے بھی بالکل. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ برے ہیں. نہیں, میرا تو دیکھیں نا جی, میرا تو ایک اسٹیچر ہے. آئی ایم سینئر اٹارنی آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وچ از ایکویلنٹ ٹو دی کوئنز کونسل, جو کہ پوری 17 ممبر کی جو عدالت ہے, آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بیگ اٹ. عدالت آپ کی پرفارمنس, آپ کی ایلوز کی بنیاد پر سال میں کسی ایک آدمی کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایلیویٹ کرتی, جس کا اسٹیٹس ہے ایکویلنٹ ٹو دی کوئنز کونسل. تو میں تو کوئنز کونسل ہوں پاکستان کا, تو I'm a very senior lawyer, and then I'm a founding father of the Pakistan Constitution, جس کے ساتھ لوگ اس طرح محبت کا اظہار کریں. میرا تو اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے, بیکاز اٹ از مائی کریشن. 1973 کے آئین کی بات کر رہے ہیں, جس کو کہا گیا کہ 1973 کے آئین کا جو موجود نہیں تھا اس وقت جب پی سی او آیا, جنرل مشرف نے پی سی او دیا, آپ نے عدالت میں اس قسم کا آرگومنٹ کیا؟ میں نے کوئی آرگو نہیں کیا, اس طرح کا آرگومنٹ نہیں کیا آپ نے. اخبارات میں ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں اس حوالے سے. میں تو that is my creation بھائی, میں تو اس کا موجد ہوں. I played a very major role in the drafting of 1970. اور جو کہے کہ 1973 کا آئین جو ہے اس وقت لاگو نہیں تھا یا مکمل نہیں تھا, وہ کیا مطلب؟ آپ کی عدالت میں اندر کوئی یہ آرگومنٹ کرے کہ پی سی او کا اگر آیا پی سی او اس لیے کہ آئین کے جو آئین اس وقت 1973 کا جو اصل صورت میں نافذ نہیں تھا, اس کی صورت بگڑی ہوئی تھی. وہ تو دیکھیں جی, وہ تو 11 ممبر بینچ نے ظفر علی شاہ کیس میں کہا کہ جب اس قسم کا کرائسس ہو گیا ملک کے اندر کہ لوٹ مار ہے, افراتفری ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, تو یہ جو سچویشن آئی, اس کا آئین کوئی جواب نہیں دے رہا. there was no answer in the constitution. so this ماورائے آئین, ایک جو 12 اکتوبر کا جو ایکٹ لیا گیا, کیونکہ آئین اس میں راستہ نہیں دے رہا, لیکن انہوں نے پرنسپل کیا لے کیا کہ جہاں ریاست اور آئین کا ٹکراؤ آ جائے تو چوائس از ویری لمیٹڈ, ریاست بچانی ہے یا آئین. تو اگر ریاست بچ جائے گی تو آئین تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. ریاست اگر ٹوٹ جائے, جیسے کہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے, تو آج ریاست جو ٹوٹ چکی ہے, کیا آج آپ کا آئین وہاں لاگو ہے؟ جنرل مشرف نے جب اس ملک میں مارشل لاء لگایا تو کیا ٹوٹ رہا تھا پاکستان میں؟ بنگلہ دیش بن رہا تھا ایک اور. دیکھیں سپریم کورٹ کے 11 ممبر بینچ, میں تو صوبیدار نہیں کہوں گا, اگر سپریم کورٹ جس کی آپ ایک ایموشنل آپ لوگوں کی لنکیج ہونا چاہیے, بیکاز دیٹس دی ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری, تو اس کورٹ نے 11 ممبر بینچ میں ظفر علی شاہ کیس میں نہیں, ابھی ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں. وی آر ناٹ سوپی. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جنرل مشرف کے کیس میں, اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو وہ فیصلہ رد کر دیا, اب نئی ترمیم جو کی انہوں نے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن ایک بریک پر جائیں گے. بریک سے پہلے آپ کو قصوری صاحب کا ایک اور کلپ دکھانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ذاتی بنیاد پر جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ چلا رہے ہیں. نواز شریف کی خواہشات ہیں کہ جنرل مشرف کو ہتھکڑی لگا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. کیا ایک فوج کا سربراہ غدار ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان کی فوج کا سربراہ غدار ہے تو پھر پوری قوم غدار ہے. ناظرین, احمد رضا قصوری صاحب
جنرل پرویز مشرف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں غداری کے مقدمے میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب، ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نظر آتی ہو کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو کالے کو کالا اور سفید کو سفید کرنا پڑتا ہے، اور گرے ایریاز ہمیں پتہ ہے بیچ میں ہوتے ہیں. That's your professional commitment. جی، اور جو سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی اس کے اوپر ابھی آتے ہیں. میاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ذاتی اناد کی بنیاد پر یہ مقدمہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو ہیں وہ پرسنل ہوئے ہیں، اس وجہ سے مقدمہ چل رہا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ مقدمہ چل رہا ہے یا میاں نواز شریف کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک چودھری افتخار جو کہ سابق چیف جسٹس، ان کا جو جنرل مشرف کے بارے میں اناد اور ان کا جو باعث ہے، اٹ از اے نون فیکٹ. ظفر علی شاہ کیس میں تو انہوں نے کہا کہ ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت ہے. وہ آئین بھی کہا، 3 سال بھی دے دیا. وہ ان کی ایک اور ایسپیکٹ ہے. یہ ایک نیا پہلو ان کا سامنے آیا 3 نومبر 2007 کے بعد. ایک چودھری افتخار 3 نومبر 2007 سے پہلے کا ہے، وہ یہی ہے جس نے کہ آئین کی ترمیم کا بھی فرد واحد کو حق دے دیا، حالانکہ آئین کے اندر تو اب یہ آپ مان رہے ہیں کہ فرد واحد کو آئین میں ترمیم کا حق دیا گیا؟ دیا بالکل دیا. یہ اچھا کام تھا؟ کوئی برا کام تھا؟ تو جنرل مشرف صاحب نے جو کیا وہ برا کام تھا؟ نہیں، جو سپریم کورٹ کے پاس اپنے پاس پاور نہیں ہے، جو اس کو اپنی پاور نہیں ہے، ہاؤ کین دے ڈیلیگیٹ دیٹ پاور ٹو فرد واحد؟ اینڈ ہاؤ کین دیٹ پرسن ایکسپٹ دیٹ پاور؟ دیکھیں جی، وہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو آپ نے جو ہے آئین میں ایک پوزیشن دے دی ہے کہ جہاں لیجٹمیسی درکار ہے، اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات ہو گئی ہے اس میں لیجٹمیسی درکار ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ویلیڈیشن درکار ہے تو پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے گا. سو ظفر علی شاہ گیا، جنرل مشرف نہیں گیا. ظفر علی شاہ صاحب تو خلاف گئے نا جی، خلاف گیا نا، لیکن وہاں کورٹ نے ہولڈ یہ کیا کہ بغیر مانگے ہوئے، فیڈریشن نے مانگا بھی نہیں تو 3 سال دے دیے، اور فیڈریشن نے مانگا بھی نہیں، آئین میں ترمیم کرنے کا فرد واحد کو حق بھی دے دیا. اور اس میں غلط کیا نا جی، آپ کنڈیم کرتے ہیں نا قصوری صاحب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چودھری افتخار کو بھی جو ہے وہ بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس کو بھی پکڑنا چاہیے. اچھا، ہاں جی، ہی از آلسو غدار. اب کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس راہ میں؟ نہیں، ہمیں کیا رکاوٹ ہے اس کو پکڑنے کی؟ تو آپ درخواست دے دیں اسپیشل وہ تو کریں گے. دیکھیں نا، وہ تو ہم دیکھیں نا، ابھی تو کیس جو ہے وہ ہے جو کہ کمپلینٹ کی بنیاد پر ہے، جو کہ نواز شریف بینگ دی چیف ایگزیکٹو، اس نے اپنے منشی جو ہوتا ہے اپنا سیکرٹری انٹیریئر کو کہہ دیا کہ جنرل مشرف پر رکھ لو فوکس، اس پر فوکس کر دیا. لیکن اب معاملہ عدالت کے پاس ہے، گورنمنٹ کے ایگزیکٹو کی جورسڈکشن سے باہر آ کے عدالت کے سامنے ہے. عدالت کے سامنے جب ہم آئیں گے تو ہم جب کہیں گے کہ جناب اس کا تو اطلاق جو ہے ایڈر، ابیٹر، کولیبریٹر پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے کیٹیگری 500-600 بندے ایڈر، ابیٹر، کولیبریٹر میں آتے ہیں. آپ عدالت میں درخواست دائر کریں گے جس میں آپ کہیں گے آرٹیکل 6 کے تحت ابیٹر بھی جس نے معاونت کی ہوتی ہے، اور اس میں کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ تو 500-600 بندوں کی لسٹ ہے جی، وہ تو بڑی لمبی. اس میں 80 کے لگ بھگ تو ججز ہیں جو کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، کوئی ریٹائر ہے، کبھی کوئی حاضر بھی ہیں ابھی، اور اس میں گورنرز ہیں، اس میں کیبنٹ ہے، اس میں آرمی جنرلز ہیں، اس میں آرمی چیفز ہیں، there are many people. کور کمانڈرز جی، کور کمانڈرز ہیں جی، وہ تو لمبی لسٹ ہے جی. اسی لیے تو میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 مہینے 6 مہینے پہلے جب میں اس کیس کو کر رہا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، تو میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ جب آپ اس کو کھولیں گے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور پنڈورا باکس کھل جائے گا تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. اور آج اس پنڈورا باکس کا جو اصطلاح ہے اس کو آپ کے اینکر پرسن، آپ کے اینالسٹ، ایوری باڈی یوزنگ. لیکن اسپیشل کورٹ میں تو کہہ رہے ہیں وہ کہ جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی کی ضرورت ہے. کس کا؟ جب جنرل پرویز مشرف نے 2007 میں ایمرجنسی نومبر 3 کو نافذ کی تو شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، تو عدالت نے کہا کہ انہوں نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ ایمرجنسی لگا دیں آپ ملک میں. You have to follow the constitution. President of Pakistan جو ہے under the constitution only follows the dictates of the federal government. He is not the chief executive. Chief executive under the constitution is the prime minister. President is a symbol of the federation. He is a ceremonial head of the state. The real power is with the prime minister under the constitution. So how can
اینڈ جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میٹر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف اس ملک کو چلا رہے تھے تو اصل طاقت جو تھی وہ کسی اور کے پاس تھی؟ کانسٹیٹیوشنل میں تم دیکھیں آئی ایم اے لائر، میں اس وقت میری بائی فوکل پرسن، ایک آنکھ سے میں سیاست دیکھتا ہوں اور ایک آنکھ سے میں لا دیکھتا ہوں. اب میں سیاست کی آنکھ میں نے بند کر دی ہے، لا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. لا میں کانسٹیٹیوشن سامنے رکھ لیتا ہوں ڈاکومنٹ، کانسٹیٹیوشن میں تو پرائم منسٹر ہے. اگر میں سیاست کی آنکھ سے دیکھوں تو پھر مجھے پاور کسی اور کے پاس جاتی ہے. اگر آپ کہیں ایک آنکھ سے دیکھیں اور کہیں کہ قانون کا اس ملک میں حلیہ بگاڑا گیا جب جنرل پرویز مشرف نے ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ عائد کی، جب آئین توڑا، اور دوسری آنکھ سے دیکھیں پولیٹیکلی تو آپ کہیں کہ پولیٹیکل سسٹم بھی تہس نہس ہو گیا. دیکھیں میں جب دو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایک سے سیاست اور ایک سے لا، تو جہاں یہ مرج کرتے ہیں وہی سچ ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے عوام کو گلی بازاروں میں نکل آنا چاہیے تھا. ان کے رائٹس ختم ہو گئے، ان کا آئین ختم ہو گیا، ان کا فنڈامنٹل دے شوڈ بی آن دی اسٹریٹس. لیکن مجھے کیا نظر آتا ہے پولیٹیکل جماعت دیکھتا ہوں کہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ڈیموکریٹک رائٹس ماشاء اللہ فرسٹ کلاس ہو گیا، لیکن یہ جو چور لٹیرے یہ فارغ ہو گئے، بڑا اچھا ہوا. یو ہیون ڈیولپڈ یور پولیٹیکل کلچر. دیکھیں ڈیموکریسی کی بقا اور سالمیت اور اس کے تسلسل کی ضمانت نہ آئین دیتا ہے، نہ افواج پاکستان، نہ بیوروکریسی، نہ جوڈیشری. وہ ہے اس ملک کا پولیٹیکل کلچر. اور ہم نے بدقسمتی سے ایگریکلچر جو انہیرٹ کیا وہ ہم نے ڈسٹروائے کر دیا. پولیٹیکل کلچر ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. اور پولیٹیکل کلچر کے دو ستون ہیں، صبر اور برداشت. قصوری صاحب یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. دیکھیں ماضی میں ہم چلے جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کون مارشل لاء کس نے لگایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. پولیٹیکل کلچر تو ہماری پولیٹیکل پارٹی نے بنایا ہی نہیں ہے. پولیٹیکل کلچر اگر آپ بار بار وہ کنگ مارٹن لوتھر جونیئر وہ کہتا تھا نا کہ if you stuck a 14 inch knife کو 14 انچ کا خنجر کسی کی کمر میں گھونپ دیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے نکالتے رہیں تو وہ کہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. قصوری صاحب میں آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں. لانگ ٹائم بیک ایک دفعہ میں نے مذاق سے برٹش ہائی کمشنر کو پوچھا، میں نے کہا مسٹر ہائی کمشنر، suppose if the Field Marshal McLennan takes over the country and say constitution is abrogated, parliament dissolved, I have taken over, what will happen? He said, Mr. Kasuri, is hypothetical. Then I answered. He said, yeah. All right, I know it's just an answer. Well, within 48 hours that Field Marshal will look stupid before the people of Pakistan. دودھ دینے والا دودھ بند کر دے گا، ٹرام چلانے والا ٹرام بند کر دے گا، اخبار لکھنے والا اخبار دینے والا اخبار بند کر دے گا. سارا کا سارا ملک 48 آور میں اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا. لیکن یہاں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، یہاں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. یہاں تو آپ کے سیاسی لیڈر جا کے GHQ میں رات کی تنہائیوں میں جا کے ملتے ہیں، کب آؤ گے. تو کون کون ہے بتا دینا. میں نام نہیں لینا چاہتا، کیوں؟ میں they are not here to defend themselves. That will be very unfair. یہ فیکچوئل ایسپیکٹ بتا رہے نا. ہاں لیکن میں سب اگر کوئی ان کا بندہ بیٹھا ہوگا ضرور بات کروں گا. بٹ تو اب بتائیں ہم فون کرتے ہیں، کس کا بندہ بلائیں ہم جن کا آپ نام بتانا چاہ رہے ہیں؟ پارٹی کا نام بتا دیں. Let's not talk. آپ کی اخباروں سے ہی میرے پاس کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں. آپ کی اخباروں سے میں پڑھتا ہوں کہ جی فلاں ملا اور فلاں ملا، GHQ میں فلاں ملا. تو پھر تو آپ واپس لے لینا قصوری صاحب. We become wiser from your reporting, you see, because you are investigating journalist, you see. You are everywhere. I'm not everywhere, you see. You are everywhere. So you pick up, you see, کہیں سے آنکھ پکڑتے ہیں، کہیں سے ناک، اس کو جوڑ کے ایک شکل بناتے ہیں. تو وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے جی، تبھی ہم آپ کو کوٹ کرتے ہیں. اسی لیے آپ لڑائیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ نے مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے کہا کہ لفافے لیتے ہیں. As I said, I have the greatest regard for the journalist community. لیکن جیسے ہمارے ہاں برے لوگ ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے، برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. ناظرین وقت بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے قصوری صاحب سے پوچھیں گے کیا اس ملک میں کوئی مخلص شخص بچا ہے. قصوری صاحب نے تو کہہ دیا ہے سب غدار ہیں. ساتھ رہیے گا ہمارے. خوش آمدید ناظرین. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے وکیل ہیں اور مقدمہ لڑے ان سے. آپ نے قصوری صاحب کہا کہ سب غدار ہیں، تو پھر کون مخلص کون ہے اس ملک میں؟ بات یہ ہے اگر قوم جسم ہے تو فوج اس کا دل ہے، اور اگر دل جب فیل ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود ڈیڈ ہو جاتا ہے.
جسم ہے کہ اگر آپ دماغ نے دل کو غدار کہہ دیا تو پھر جسم بھی غدار ہو گیا نا جی. نہیں دماغ ہے کہ دل ہے؟ دل ہے جی, دل ہے جی. اچھا وہ ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول ہوتی. تو عقل تو کچھ اور بتاتی ہے, دل جو ہوتا ہے نا اس میں جذبہ, اصرار, قربانی, ہمت, حوصلہ, یہ دماغ تھوڑا ڈرپوک ہوتا ہے اسی دی. تو فوج دل ہے اسی. تو جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اگر دل ہی فیل ہو جائے تو باڈی ساری ڈیڈ ہو جاتی, اسی وقت ایک سیکنڈ لگتا ہے. غدار کیسے بن گئے سارے؟ تو دل اگر غدار ہو گیا, اگر آپ آرمی فوج کو غدار کہہ رہے ہیں نذیر, کس نے کہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیسے کیا کہا جا رہا ہے. یہ ایک کانسپریسی ہے اپنی جس میں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا MOU ہے کہ آرمی کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کر دو, کیونکہ یہ ہمارے راستے میں ہے. اور طریقہ یہ اڈاپٹ کیا ہے کہ ساس جو ہوتی ہے نا, جو بہو کو کچھ کہنا ہوتا ہے نا تو بیٹی کو کہتی ہے کہ جنرل مشرف کو ٹارگٹ کرو اور ٹارگٹ کر کے آرمی کو بدنام کرو. دس از دا گیم پلان. یہ ویسے آپ کی ریڈنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے آئین میں جس قسم کا کام جنرل پرویز مشرف نے کیا 2 دفعہ ملک میں, 99 کو اور 2007 کو, اس میں ٹریزن ہی لکھا ہوا ہے, اور ٹریزن کا جو مطلب ہے وہ غدار ہی ہوتا ہے. یہ آپ کا بنایا ہوا 1973 کا آئین کی بات کر رہا ہوں, جسے آپ چیرش کرتے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں بات یہ ہے, غدار ایک فوج کا سربراہ نہیں ہو سکتا. اگر فوج کا سربراہ غدار ہو جائے گا تو ساری فوج غدار ہوگی. کیونکہ غدار کون تھا؟ اپنا میر جعفر اور میر صادق, جو کہ انگریز کے ساتھ ملا ہوا تھا آزادی ہند کے. میں یہاں پہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف بطور آرمی چیف غدار نہیں ہیں. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئین کو توڑے گا وہ غدار کہلائے گا. دیکھیں 2 چیزیں آپ مکس نہ کریں. سربراہ بطور فوج, آئین کوئی قرآن تو نہیں ہے نا جی. اٹس ناٹ اے قرآن کہ اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں اس کو نام دیں آئین شکنی کا کہہ دیں, وائی غدار آئین شکنی کہہ دیں. That should be high treason. آئین شکنی. اگر آپ آئین کے ساتھ اتنی امپورٹنس, اہمیت منسوب نہیں کریں گے تو آپ کا وفاق تو قصوری صاحب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کس قسم کا ہے. تو پھر چھوڑیں آئین شائن کی, وفاق شفاق کی باتیں, رول آف لا کی باتیں اس ملک میں. کہیں سیدھی طرح مائٹ از رائٹ, اور ہم اسی طرح ملک کو چلاتے رہیں, اسی طرح چلائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, آئین سے قومیں نہیں جوڑی جاتی, قومیں جڑتی ہیں انصاف سے. قومیں جڑتی ہیں جہاں اکنامک جسٹس ہو, جہاں لوگوں میں آزادی افکار ہو, آزادی اسی سوچ کی آزادی ہو, اور لوگ فریلی اپنے فیوچر کو کارو آؤٹ کر سکیں اپنی خواہشات کے مطابق. یہاں وہ آئین تو آپ نے سجا کے رکھ لیا ہے, ایک جیسے کہ ہمارے ہاں ہر گھر میں قرآن پاک کو ہم نے اس کو اپنا غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو پڑھتے تو ہے نہیں. اسی تھی قرآن جو ہے وہ حکمت کی کتاب ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام دے دیا ہے. ہم نے اپنے آئین کو اسی طرح ہی کوئی عدالتوں میں سنبھال کے رکھ دیا ہے. اس کی اپلیکیشن کہاں ہے؟ اس کی اپلیکیشن ہوئی جب چودھری افتخار نے 106 ججز کو وداؤٹ فالوئنگ دی آرٹیکل 209 جس کا کہ تذکرہ آئین کے اندر ہے کہ اس کے بغیر کوئی سپیریئر کورٹ کا جج نہیں جائے گا, اس کے بغیر اس نے اس کا گھر بھیج دیا. کس نے کی ہے جی؟ ماضی میں کس نے کی؟ یہ چودھری افتخار نے کیا نا جی, اپنا 106 ججز کو بھیج دیا گھر. اگر جنرل مشرف نے 6 ججز کو نوٹس لے لیا, ان کو کر لیا, تو جس نے 106 ججز کو بھیج دیا وہ تو بہت بڑا غدار ہونا چاہیے. جو اگر یہ 6 ججز کا معاملہ یہاں ہے, اور پھر جس ججز کو باہر کیا جی ان کے پانی بند کر دیا, ان کا دودھ بند کر کربلا بنا دی, ان کا دودھ بند. مقدمہ درج ہے اپنا ججز ڈیٹینشن کیس, اس میں کسی جج نے یا اس کی بیوی, اس کی بیٹے, کسی کے بچے نے کوئی آ کے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ ہمیں ہمارا دودھ بند کر دیا گیا, ہماری بجلی بند کر دی گئی. آپ نے درخواست دی کہ ان کا بیان قلم بند کیا جائے؟ ہمیں تو that's not our job, that's the job of the prosecution. That's the job of the prosecution. آپ ابھی ابیٹرز کی بات کر رہے تھے نا, آپ درخواست دائر کریں گے. And that is a case of no evidence. اس کا ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جو کمپلیننٹ ہے اس نے 1.5 سال کے بعد کیس رجسٹر کرایا اس واقعے کے بعد, اور وہ بھی اپنی جان چھڑا رہا ہے.
لیکن یہ کیس تو ٹریزن کا ہے نا جی. کیسے ٹریزن ہو گیا جب آپ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے 3 نومبر کا وہ ججز کے اوپر فوکس ہے, کیونکہ ساری صوبائی حکومت, پروونشل اسمبلیز, سینٹرل گورنمنٹ, اپنا پارلیمنٹ, ایون جوڈیشری, ایوری تھنگ واز ورکنگ. اسی کورٹس جو تھی انڈر آرٹیکل 199 کے تحت پاورز اپلائی کری, حالانکہ پاور سسپینڈ ہو جاتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہے نا جی وہ پاور. تو ساری چیزیں چل رہی تھیں, صرف ایک ججز کا معاملہ تھا, وہ آئین میں سے نکلا تھا نا جی وہ ججز کا معاملہ. کوئی چند ایک ججز جو کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاور جو ہے کرے تھے, جو کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے کہ جو حاکمیت ہے اس کا تقسیم کار ہے 3 اداروں کے اندر, عدلیہ, مقننہ اور اپنا انتظامیہ میں. تو عدلیہ جو تھی وہ اپنے پیرامیٹر سے کراس کر کے دوسرے ایریا میں انٹر ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز کمیٹنگ اے کانسٹیٹیوشنل ٹریسپاس. اچھا قصوری صاحب, آپ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل کورٹ جو ہے صحیح کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا, ٹرائل بھی نہیں کر سکتا. کون سی عدالت میں لے جائیں؟ انڈیا کی تو آپ کہتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ ملے گا غدار ہے, کو برٹش میں لے جائیں یا امریکن میں لے جائیں, کون سی عدالت میں لے کے جائیں جنرل مشرف کا کیس؟ بات یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت ہی نہیں ہونی چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی کانسٹیٹیوشن غلط ہے. عدالت کی کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے, جو کہ اسپیشل کورٹ ایکٹ آف 1976 ہے, اس میں یہ پاور جو ہے وہ فیڈریشن کو دی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو. اب فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے انڈر آرٹیکل 90؟ فیڈرل گورنمنٹ ہے کیبنٹ پلس پرائم منسٹر. اور نوٹیفکیشن کس کے نام پر ہونی ہے؟ ناٹ آن دی نیم آف پرائم منسٹر, ان دی نیم آف پریزیڈنٹ, بیکاز پریزیڈنٹ از اے سمبل آف دی فیڈریشن. یہاں جو نوٹیفکیشن ہے وہ پرائم منسٹر کے نام پر ہے, اور ساری نوٹیفکیشن ساری اس نے کنسلٹ ہی کسی کو نہیں کیا, کیبنٹ کی کوئی سمری کوئی نہیں ہے. آپ کابینہ کے کسی بھی ممبر سے پوچھ لیں, وہ کہے گا جی ہاں ہم کنسلٹ ہوئے. وہ چھوڑے ہوتی ہیں, وہ تو ریکارڈ کی باتیں نا, ساری اسی اسٹیٹ کا ریکارڈ ہو سکتا ہے میاں صاحب نے ان کو کسی نجی محفل میں کنسلٹ کیا ہو. نجی محفل نہیں, اس کا کیبنٹ کی فارمل میٹنگ ہوتی ہے, اس کے ہو سکتا ہے میٹنگ میں کیا ہوگا, اس کے منٹس لکھے جاتے ہیں, which is signed by the cabinet secretary, باقاعدہ اس کی ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. چیز یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بھیج دیا چودھری افتخار کو. یہ نوٹنگ والی آپ نے بات کی, منٹس والی, یہ ہمارے جو صدور ہیں, جب وزیر اعظم ہیں, جو پچھلے صدور گزرے ہیں, جنرل مشرف کی بھی بات کر لیں, وہاں ہوتے تھے میٹنگ منٹس جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل ہوتے ہیں جی. ہمیں تو نہیں پتا. آپ جا کیبنٹ یونین چلیں جائیں, آپ کے سارے منٹس مل جائیں گے, تمام جتنے بھی ڈسیزن ہوتے ہیں کیبنٹ کے. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ لا میں جو چیف جسٹس کا نہ ذکر آئین میں ہے نہ لا میں ہے کہ اس نے اس اسپیشل کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کر چودھری افتخار کے پاس بھیجا گیا. چودھری افتخار وہ شخص ہے جس کا اناد نون ہے, تو نیچرلی اس کا جو اناد ہے, اس کا جو باعث ہے, اس کا ایک سیپیج ہے, نیچے تک آ رہا ہے. اسی وہ سیپیج کیا ہے کہ 4 سیشن ججز نے جنرل مشرف کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. وہ اپیلیں گئیں, جنرل مشرف وردی میں تھے نا جی. نہیں اپنا 4 نہیں, جب الیکشن لڑے ہیں جی, جب الیکشن لڑے ہیں اس کا مطلب. پھر 8 ججز کے پاس گئیں اپیلیں, 8 ججز نے ریجیکٹ کر دیں. پھر 8 گئیں ججز کے پاس اپنا ریٹس گئیں, وہ بھی ہو گئی. تو یہ جو سیپیج ہے اپنا باعث کا, وہ نیچے تک آیا ہوا سیپیج. اچھا, اب ایکچولی جب چودھری افتخار کہے گا کہ بھائی یہ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے, تو اس کے ٹائپ کے لوگ آئیں گے. اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو جسٹس جو پریزیڈنٹ ہیں, جوڈیشری میں سے ججز لگانے تھے, جسٹ اس کا بینچ کا پریزیڈنٹ جو ہے اپنا فیصل اپنا عرب صاحب, وہ نمبر 1 ان کو اوتھ نہیں دی گئی تھی. نمبر 2 وہ اس وکلا تحریک میں سب سے پیش تھے, اسی نعرے لگا رہے تھے. نمبر 3 کہ وہ جو جنرل مشرف کی جو اپیل گئی الیکشن اپنا ریٹرننگ آفیسر کے خلاف, اس میں جو 2 ممبرز کی جو بینچ تھی سندھ ہائی کورٹ کی, اس میں ہی واز اے سینئر موسٹ جج, ہی واز ان دیٹ بینچ, جس نے کہ 31 جولائی 2009 کے کیس کو بنیاد بنا کے کہ اس میں اس کو یوزرپر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, آرٹیکل 62 63 کا اطلاع کیا, اس کو پیپر ریجیکٹ کریے. وہی جو کیس ہے 31 جولائی 2009 کا از دی بیسز, وہ فاؤنڈیشن. آپ نے تو کبھی اپیل نہیں کی نا, وہ تو فائنل ہو گیا, فائنالٹی چینج کر گیا. وہ نیو ہے, وہ ہے اپنے یہ جو کمپلینٹ آیا ہے, کمپلینٹ کی نیوئنگ وہ کیس ہے. جب اس کیس پر وہ پیپر ریجیکٹ کر چکا, دیٹ مین ہی ہیز اپلائیڈ ہز مائنڈ,
He has already applied his mind. फैसल अरब साहब की हाँ, बात, हाँ. but the bias has to be decided by a judge himself ना जी. जज ने खुद फैसला करना ना कि मैं मुतासिब हूं या नहीं. ये तो कानून है, प्रेसिडेंट भी है. वक्त एक ब्रेक का और है. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कसूरी साहब से पूछेंगे वजह एनात की मियां साहब के दरमियान और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दरमियान. साथ रहिएगा हमारे. खुश आमदेद नाज़रीन. जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं. क्या दुश्मनी की वजह है, आप जो दुश्मनी की बात करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें दीजिएगा. फौरी नहीं. देखिए बात यह है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो 12 अक्टूबर 1999 के इक़दामात है उसके पीछे बैकग्राउंड है. बैकग्राउंड क्या है कि एक नाइव प्राइम मिनिस्टर ने एक चीफ जस्टिस को अनसेरेमोनियसली घर भेजा. उसके अदालत उससे पहले वो कितनी दफा वजीर आजम रहे थे? जस्ट अ मिनट वजीर आजम नाइब आप कह रहे हैं ना? नाइव इसकी जब उसको पता ही ना हो सी अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती, कारोबार पर चलाना जानते हैं, कारोबार ममलकत चलाना नहीं जानते. तो एक चीफ जस्टिस को अनसेरेमोनियसली घर में उसका पथराव किया गया सुप्रीम कोर्ट को. इसी सुप्रीम कोर्ट पथराव 1997 में. फिर नहीं जनरल मुशर्रफ जस्ट मैं एक सुन लीजिए मैं फिर अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी को अनसेरेमोनियसली घर भेज दिया. फिर अपना नेवल चीफ को घर भेज दिया. फिर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को भेज दिया. अब जब यहाँ जब ज़ियाउद्दीन भट्ट को हुआ तो जनरल मुशर्रफ तो एयर में था, हवा में तो कू नहीं होता, कू तो जमीन से होता है. तो दैट वाज अ रिएक्शन. रिएक्शन क्या था कि GHQ में जनरल अजीज खां बैठा हुआ था जिसने कि अपना ज़ियाउद्दीन भट्ट को GHQ में एंटर नहीं होने दिया. अपना 10 कोर में जनरल महमूद बैठा था जिसने कि आके प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, रेडियो पाकिस्तान सब पर कब्जा कर लिया. और कराची में बैठा था जनरल उस्मानी जिसने कि वो जहाज को फैसिलिटेट किया लैंडिंग, वरना तो वो जहाज गिर जाता, 200-250 बंदे भी साथ अल्लाह को प्यारे हो जाते. तो अब चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर करना ही था तो उसको लैंड कराया. वो सरकारी तौर पर गया था, वो अपने आप नहीं गया था, एक ऑफिशियल टूर पर. उसको अपना श्रीलंका की आर्मी ने बुलाया, उसको आ जा नहीं रहता. 2 दिन के बाद कहता कि जनरल वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. I think I have tremendous liking for you. You are doing a wonderful job, but we are not on the same page. I think you better resign. So things would have been totally different. जनरल मुशर्रफ कहते हैं मैंने हथियार फेंकना नहीं सीखा, मैंने लड़ना सीखा है. तो मुशर्रफ साहब मान जाते हैं अगर मियां साहब उनको इस तरह कहते हैं? नहीं, वो तो देखो ना, तो मैं कह रहा हूँ he was in the air. See, he was in the air. और एक मैं और भी दूं, ये भी एक पॉइंट आ रहा है आप कह रहे हैं कि जब जनरल अपना बना दिया गया, अपॉइंटमेंट हो गई, टीवी पे दिखा दिया गया, उनके बैजेस लगा दिए ज़ियाउद्दीन भट्ट को एज फुल जनरल के, तो जनरल मुशर्रफ जैसे वो अपॉइंटमेंट हुआ COS, वो सीज टू बी COS, वो खत्म हो, उस जनरल मुशर्रफ खत्म हो गया COS होती. जब वो खत्म हो गया तो COS ने तो ये कूली किया ही नहीं है, तो आर्मी वालों ने, जनरलों ने नीचे किया है, उसको अपना उन्होंने लीडर बना लिया. कसूरी साहब ये सारे इवेंट्स आपको किसने बताए? किसने बताया? ये मेरी अकल और दानिश ने बताए हैं. और जो मेरी अकल, दानिश और फहम से थोड़ा सा ऊपर है, बल्कि काफी ऊपर है. आप कह रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 का जो मार्शल लॉ इस मुल्क में लगा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने नहीं लगाया. तो आप नीचे जो कमांडर नीचे बैठे थे उन्होंने किया. अच्छा चलें ठीक है. तो अब जब आप दरखास्त देंगे कि ट्रायल जो है वो ना शुरू किया जाए इस तारीख से बल्कि 99 से शुरू किया जाए, तो ये सब नाम देंगे आपने जो अभी बताया? बात यह कि 99 का तो जनरल मुशर्रफ पर तो उस पर कोई उंगली नहीं आती. वजह यह है कि उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लीन चिट दे चुकी हुई है. ये जो मुकदमा है इसमें भी इंशाल्लाह ताला ही विल गेट ए क्लीन चिट एंड ही विल इमर्ज एज ए पोलिटिकली ड्राई क्लीन. एंड जब पोलिटिकली ड्राई क्लीन इमर्ज होगा इस मुकदमे में से, तो उसके जो डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल इतने ऊंचे जा चुके होंगे कि ऑल दीज पिग्मीज who are competing with me, with him, would appear to be absolutely pygmies and jokers before him. कसूरी साहब अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं, आपके जहन के मुताबिक जो सिचुएशन आप रीड कर रहे हैं वो आपके लिए ऐसी हो, लेकिन जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो मुख्तलिफ नजर आती है. You have every right to have your perception. आप तो इस अदालत को मान ही नहीं रहे और उसी अदालत से क्लीन चिट की भी बात कर रहे हैं. और फिर पॉलिटिकली अदालत होगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ न्यू जजेस.
یہ ججز آف یور لائکنگ ناٹ لائکنگ فیڈریشن بنائے گی لیکن یہ نہیں ہوں گے. دس از آور اسٹینڈ. یہ والے ججز نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوں گے. اچھا یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ آپ نے کنسلٹ کیا اس بات کو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ جب آپ کے مقدمہ چلے گا اور آپ بالکل پولیٹیکلی ڈرائی کلین ہو جائیں گے تو آپ کا جو ڈیموکریٹکلی یا پولیٹیکلی اسٹیچر جو ہے وہ ایمرج ہوگا؟ تو نیچرلی ہی ہیز آلریڈی 3 انٹرویوز پچھلے 15 دن میں دے چکے جس میں کہا کہ آئی کیم والنٹیرلی ٹو اسٹینڈ بائی دی پیپل آف پاکستان. پاکستان میرا گھر ہے. پاکستان کی فوج کے ساتھ 40 سال میں نوکری کی ہے. یہاں میرے عزیز و کارو دوست ہیں. یہاں میں رہوں گا, سیاست کروں گا. اس کا مطلب ہے اگر ڈاکٹرز نے کہیں ایڈوائس کر دی جنرل پرویز مشرف کو کہ آپ کو علاج کے لیے باہر جانا ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ میرا مقدمہ جو ہے قصوری صاحب مجھے ایڈوائس کر رہے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, میں تو نہیں باہر جاتا. دیکھیں ڈاکٹرز کی ایڈوائس تو جو ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. ڈاکٹر when you submit yourself to a treatment a doctor اگر وہ کہے 3 گولیاں دن میں کھانی آپ 1 نہیں کھا سکتے, آپ کو 3 ہی لینے پڑیں گی. اگر ڈاکٹر کہے کہ اس کا جو مینجمنٹ ہے اس بیماری کی ابراڈ ہے تو that he will be going only for treatment but not permanently نہیں جائیں گے. اچھا قصوری صاحب یہ بتائیے جو آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں, جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں, ملک کے اندر رول آف لا کے لیے, پریسیڈنٹس کے لیے جو ہمارے ملک کے اندر مقدمات کے ذریعے بھی ایک قانون بنتا ہے نا جی, بہت صحت مند ثابت ہوگی. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کیس آف فرسٹ امپریشن. لیکن یہ ہے کہ اس کیس کے فال آؤٹ بھی ہے, اس کا نیگیٹو جی, اس کا پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اس کا پازیٹیو ہو, نیگیٹو اس کا فال آؤٹ نہ ہو جی, کیونکہ اگر نیگیٹو اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی ناٹ ویری. نیگیٹو فال آؤٹ کیا ہوگا؟ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور انہیں سزا مل جائے, دیٹ ول بی نیگیٹو. نہیں مطلب ہے کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ جس قسم کا جس طرح ہم اسی جنرل مشرف کو ٹارگٹ کر کے افواج پاکستان کی تذلیل کر رہے ہیں, اسی اگر دیکھیں نا کل پرسوں جو ہوا ایک جنرلس کو میں نے کہا نا آپ سارے کائیں کر کے کٹھے ہو گئے. بالکل صحیح کیوں ہوا کیونکہ آپ کی برادری ہے, ہم بھی کائیں کر کے کٹھے ہوئے تھے, وکیل بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو وہ بھی ایک برادری ہے, وہ بھی ایک برادری ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, دونوں ایک پیج پر ہیں. وہ تو دیکھیں نا جی کہ اپنا فوج جو ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ آف دی ڈے کے ساتھ لاسٹ منٹ تک ہوتی ہے, unless you know some abnormal condition develop. Abnormal condition? ہاں some abnormal where it requires some act. کس قسم کا ایکٹ دیٹ وی ہیو وٹنس جو پہلے ہم نے ماضی میں دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے اسی جنرل ضیاء الحق اینڈ 3 سروسز چیف 4 جولائی کو 3 جولائی کو ملے اور 4 جولائی 1997 کو تصویر تینوں سروسز چیف سے they were said کہ we are with the constitutional government. But on the 5th general has taken over. So you see میں نے اس ملک کے نشیب و فراز اتنے دیکھے ہیں کہ I don't have to read books کیونکہ I am an eyewitness to many rise and falls in this country. So میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آپ جو بات ایکٹ کی کر رہے ہیں اگر میں صحیح طور پہ سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو جو ماضی میں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ حادثات پیش آئے ہیں وہ پیش آنے کا خطرہ ہے. یہ آپ کا تجزیہ ہے, آپ کا پرسیپشن ہے, میں نے یہ نہیں کہا. میں صرف فیکٹس لے کرتا ہوں. میں سینئر پولیٹیشین. آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی مثال دی ابھی. فیکٹ ہے نا, وہ فیکٹ ہے نا, وہ مارشل لاء ہی لگانا جی ملک میں اس میں فیکٹ ہے نا, وہ فیکٹ ہے نا. میں نے آگے تو اس سے آگے نہیں میں چلا نا. اچھا آگے آپ چل رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. میں کچھ بھی بتا رہا, میں نے یہاں سے فیکٹس لے کیے ہیں. سنس آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری تو مجھے ہسٹوریکل ایونٹس کا بڑا پتہ ہے, تو میں فیکٹس لے کر دیتا ہوں. آگے اس کو پک اپ کر لے تو somebody can become wiser. ٹھیک. آپ نے جنرل پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری صاحب کی گفتگو بھی سنی. آج ہم کامنٹ نہیں کریں گے, آپ قصوری صاحب کی باتیں سنیے اور مطلب خود جاننے کی کوشش کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.